दारुल कुरान और सुन्ना पेश करता है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन नबिय्यिना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व मन तबिअहुम बि इहसानिन इला यौमिद्दीन। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन युरिदिल्लाहु बिही खैरन युफ़क़्क़िहु फ़िद्दीन। आज के दर्स में जिस टॉपिक पर हम कुछ बातें देखेंगे, सुनेंगे, समझेंगे, वो अक़ीदे से जुड़ा हुआ मौजू है और अक़ीदे का एक हिस्सा है। इमाम महदी का ज़हूर, इस हवाले से कुछ बातें हम देखेंगे। उससे पहले बुनियादी बात ये कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हदीस में एक बहुत अहम बात बताई, वो ये कि अल्लाह ताला दुनिया में जिस बंदे के साथ खैर का फ़ैसला करता है, अल्लाह ताला जिस बंदे के साथ दुनिया में भलाई का फ़ैसला करता है, अल्लाह ताला उसे क्या देता है? उसे अल्लाह ताला दुनिया में दीन की गहरी समझ देता है। दीन की गहरी समझ ये अल्लाह ताला के मोहब्बत की दलील है। अगर अल्लाह ताला किसी बंदे को दीन की सही समझ, गहरी समझ दे दे, तो उस बंदे को ये समझना चाहिए कि अल्लाह उसे मोहब्बत कर रहा है। और दीन की गहरी समझ कहाँ से आती है? कुरान और सुन्नत से आती है। किताब व सुन्नत का इल्म और किताब व सुन्नत को समझने में सलफ़ का फ़हम, ये दो चीज़ें हैं। एक तो कुरान व हदीस, कुरान और सुन्नत। नंबर दो, उसको समझने में सहाबा का या सलफ़ का फ़हम। ये दो चीज़ है जिससे इंसान को दीन की गहरी समझ आती है। एक आदमी सिर्फ़ कुरान या हदीस का मतन ले ले, कोई टुकड़ा कुरान की आयत का ले ले, कोई हदीस का टुकड़ा ले ले और उससे वो समझने लगे जो इससे पहले 1400 साल पहले किसी सलफ़ में से किसी आलिम ने, किसी इमाम ने नहीं समझा, तो क्या कहा जाएगा? ये गुमराह है। इसका समझना, इसकी समझ गुमराह है। क्यों? क्योंकि अल्लाह ताला ने जब कुरान और सुन्नत दिया तो कुरान और सुन्नत के साथ साथ सहाबा का जो फ़हम है उसको भी दलील बनाया। वमन युशाक़िक़िर रसूल मिन बअदि मा तबय्यन लहुल हुदा व यत्तबि गैर सबीलिल मुमिनीन। अल्लाह ताला फरमाता है कि जो रसूल की मुखालिफत करे, हिदायत वाज़ेह हो जाने के बाद भी, और मोमिनीन का रास्ता छोड़ के कोई और रास्ता चले, तो हम उसको वहीं मोड़ देंगे जहाँ मुड़ा है और उसे हम क़यामत के दिन जहन्नम में फेंक देंगे। यहाँ अल्लाह ताला ने रसूल की मुखालिफत के साथ साथ सहाबा को भी जोड़ा है कि सहाबा के रास्ते की इत्तिबा भी ज़रूरी है। उन्होंने कैसे कुरान समझा, उन्होंने कैसे हदीस को समझा। हर मुसलमान मर्द, हर मुसलमान औरत के लिए ज़रूरी है कि वो कुरान और सुन्नत को वैसा समझे जैसा सलफ़ ने समझा है। गुमराही जो आई दुनिया में, जितने भी फ़िरक़े इस्लाम के नाम पर वजूद में आए या जितने लोग इस्लाम के नाम पे गुमराह हुए, उनकी गुमराही की असल वजह क्या थी? उन्होंने कुरान और सुन्नत का मतन ले लिया, कुरान की आयत लिया और हदीस लिया, लेकिन फ़हम और समझ अपनी खुद की ली। अपनी समझ से कुरान को समझा, अपनी समझ से हदीस को समझा। दुनिया में आपको कोई फ़िरका ऐसा नहीं मिलेगा जिसके पास कुरान और हदीस ना हो। अगर कुरान और हदीस का इनकार कर देगा तब तो कोई उसको मानेगा ही नहीं। कुरान और हदीस मानते हैं। एक शिया भी दलील कुरान से ही देगा, एक शिया भी दलील हदीस से देगा, वो कहीं और नहीं जाएगा। दुनिया में जितने फ़िरक़े हैं, सारे फ़िरक़े दलील कुरान से और हदीस से देते हैं। तो गुमराही की असल वजह क्या है? असल वजह फ़हम है। असल वजह फ़हम, समझ। कुरान और हदीस सिर्फ काफ़ी नहीं है, उसके लिए सलफ़ का फ़हम ज़रूरी है। इसलिए हदीस में नबी ने क्या फरमाया? अल्लाह ताला जिस बंदे को दुनिया में खैर का फ़ैसला कर देता है, जिसके लिए
جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ بھلائی کا فیصلہ کرتا ہے، اس کو دنیا میں کیا دیتا ہے؟ مال، دولت، بہت بڑی ڈگری نہیں۔ آپ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ اس کو دین کی گہری سمجھ دیتا ہے، وہ دین کی گہری سمجھ سے دین پہ چلتا ہے۔ تو یہ یاد رکھیں کہ جو گمراہیاں ہوئیں وہ اصل قرآن و سنت کے متن سے نہیں آیا، بلکہ کہاں سے آئی؟ فہم سے، اصل انڈرسٹینڈنگ ہے۔ میں کوئی بات بولوں آپ کے سامنے اور آپ اس کو غلط سمجھ جاؤ، تو غلط سمجھنا انسان کے لیے مصیبت ہوتی ہے۔ سنا اس نے لیکن سمجھا غلط۔ ایسے لوگوں نے پڑھا قرآن کو، پڑھی حدیث کو، لیکن سمجھا غلط۔ تو یہ یاد رکھیں اس تعلق سے، چونکہ اس ٹاپک سے جڑا ہوا معاملہ ہے۔ اور دوسری وجہ ہوتی ہے جو گمراہی کی، وہ ضعیف اور موضوع روایتیں، گڑھی ہوئی حدیثیں، کہ آدمی اپنی دلیل میں کہاں سے دلیل دے رہا ہے؟ جو روایتیں، جو حدیثیں محدثین نے چھانٹ کے کوڑے دان میں ڈال دیا تھا کہ یہ نبی کی بات نہیں ہے، صحیح نہیں ہے، اس کو لوگوں نے وہاں سے نکال دیا اور نکال کے لا کے امت میں پھیلا دیا، کہا دیکھو اس کو بھی کرنا چاہیے۔ تو ظاہر ہے جب ایک آدمی دلیل وہاں سے لے گا جس کو محدثین نے چھانٹ کے الگ کیا تھا، تو گمراہی آئے گی۔ تو دو باتیں، ایک تو یہ کہ گمراہی آتی ہے قرآن اور حدیث کو غلط سمجھنے کی وجہ سے، غلط سمجھا، پڑھا صحیح، دلیل دیا قرآن کی آیت کی، حدیث کی، لیکن سمجھ غلط ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں گے کوئی آدمی قبرستان پہ جا کر کے اذان دیتا ہے، قبرستان پہ اذان دیتے ہیں بہت سے لوگ، دلیل کیا دیتے ہیں؟ بخاری کی حدیث۔ ایک آدمی فاتحہ کرتا ہے، دلیل دیتا ہے بخاری کی حدیث، بولا فاتحہ جائز ہے، دلیل بخاری کی حدیث ہے۔ ایک آدمی وسیلہ لگاتا ہے، جو انسان دنیا سے چلا گیا اس کا وسیلہ لگاتا ہے کہ اس کو وسیلے میں پکارتا ہے، دلیل کہاں سے دیتا؟ قرآن سے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ۔ تو قرآن کی آیتیں ہیں، دلیل قرآن سے، دلیل حدیث سے، گڑبڑی کہاں ہے؟ اصل گمراہی کہاں ہے؟ اصل گمراہی سمجھ ہے۔ تو جب بھی کوئی آدمی آپ کے سامنے قرآن کی آیت پیش کرے، کوئی حدیث پیش کرے، تو آپ اس سے ایک سوال کرو، آپ جو اس قرآن کی آیت سے سمجھ رہے ہو یا جو آپ اس حدیث سے سمجھ رہے ہو، کیا وہی صحابہ نے بھی سمجھا ہے؟ کیا وہی صحابہ نے بھی سمجھا ہے؟ جیسے ایک آدمی صحیح بخاری کی حدیث لے کر کے قبرستان پہ اذان دے، تو آپ کیا پوچھیں گے؟ صحابہ نے بھی دیا ہے؟ تو یہ حدیث صحابہ کو معلوم تھی کہ نہیں؟ معلوم تھی، انہوں نے کیا نہیں کیا، تم کیوں کر رہے ہو؟ نہیں کرنا ہے۔ ایسے ہر معاملے میں صحابہ کا سوال آپ کریں، بہت ساری بدعات و شرک کی جڑ کاٹ دیں گے آپ۔ صحابہ نے کیا ہے، کیا تو کرو، نہیں کیا تو جو انہوں نے سمجھا قرآن اور حدیث کا مطلب وہی سمجھنے، بس آگے کچھ نہیں سمجھنا۔ یہ جو ٹاپک ہے امام مہدی کا ظہور، اصل میں ایک بات یاد رکھیں، قیامت کا جو علم، قیامت کا آنا یقینی ہے، قیامت ایک دن آئے گی، اس میں کوئی شک نہیں ہے، ایمان کا حصہ ہے۔ جو آدمی قیامت نہیں مانتا وہ کافر ہے۔ ایمان کے 6 ارکان ہیں، 6 میں سے ایک کیا ہے؟ والیوم الآخر، والیوم الآخر، آخرت کا دن۔ تو ایمان کے 6 ارکان میں سے ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر، تو آخرت کے دن پر ایمان لانا یہ ایک مسلمان کے لیے لازمی چیز ہے۔ اگر ایمان نہیں ہے تو وہ کافر ہے۔ تو قیامت تو آنا ہے، لیکن قیامت کب آئے گی اس کا علم اللہ نے کسی کو نہیں دیا، نہ کسی نبی کو دیا، نہ کسی فرشتے کو دیا، نہ کسی بزرگ کو دیا، نہ کسی ولی کو دیا۔ قیامت آئے گی، پکا ہے، کب آئے گی اس کا علم اللہ نے کسی کو نہیں دیا۔ اللہ فرماتا ہے عندہ علم الساعہ، قیامت کا علم صرف اللہ کے پاس ہے۔ انما عنده علم، یعنی اللہ جو علم، انما علم عند اللہ، اس کا علم صرف اللہ کے پاس ہے، صرف اللہ کے پاس ہے، اللہ نے کسی نبی کو بھی نہیں بتایا۔ تو قیامت آنا یقینی ہے، لیکن علم صرف اللہ کو معلوم۔ ہاں، قیامت سے پہلے کچھ نشانیاں نبی نے بتائی۔ قیامت کب آئے گی یہ اللہ نے کسی کو نہیں بتایا، کسی نبی کو بھی نہیں بتایا۔ اس لیے آپ دیکھیں حدیث جبریل جو بہت مشہور حدیث ہے، جب جبریل نے کئی سوال کیا، اسلام، ایمان، احسان، سب 3 سوال جب کر لیا تو کہا کہ قیامت کے بارے میں بتائیے۔ تو نبی نے کہا کہ جس سے پوچھا جا رہا ہے، پوچھنے والے سے زیادہ نہیں جانتا ہے قیامت کے بارے میں۔
تم ہی تو خبر لے کے آتے ہو اللہ کی طرف سے میرے پاس، تو مجھ کو نہیں معلوم۔ اس کے بعد قیامت کی نشانیوں کے بارے میں آپ نے کچھ بتایا، اس حدیث میں ایک دو باتیں ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی بہت ساری نشانیاں بتائی۔ قیامت کب آئے گی اللہ نے نہیں بتایا، لیکن نبی نے قیامت سے پہلے کچھ نشانیاں بتائیں کہ ایسا ہوگا۔ کیوں بتائی؟ تاکہ ایک آدمی کو یہ معلوم ہو، ایک مسلمان کو معلوم ہو کہ دھیرے دھیرے قیامت قریب آ رہی ہے۔ تو اس میں کچھ چھوٹی نشانیاں ہیں، کچھ بڑی نشانیاں۔ بڑی نشانیاں جو ہیں وہ صرف اور صرف قرب قیامت ہوں گی، ایک دم قیامت قریب ہو چکی ہے کہ اب اس کے بعد قیامت ہے۔ وہ جو 10 نشانیاں ہیں جو قرب قیامت ہوں گی، جس کو ایک ہی حدیث میں صحیح مسلم کی روایت میں اللہ کے نبی نے گنایا ہے، اور وہ عام طور پہ علماء نے بڑی نشانیوں میں رکھا ہے کہ یہ بڑی نشانیاں ایک دم قیامت کے قریب ہوں گی، لیکن اس سے پہلے چھوٹی نشانیاں ہوں گی۔ چھوٹی نشانیاں ہوں گی، اس کا مطلب یہ ہے کہ قیامت قریب آ رہی ہے۔ ایک ہوتا ہے قیامت کا قریب آنا، ایک ہوتا ہے قیامت کا بالکل واقع ہو جانا، یعنی بالکل جیسے ایک آدمی ہے بمبئی کے باہر ہے، پونا میں ہے، جیسے آ رہا ہے بمبئی کی طرف، قریب آتے آ رہا ہے، قریب ہوتا جا رہا ہے، لیکن ممبئی شہر میں داخل ہو گیا، تو اب وہ داخل ہو گیا ممبئی شہر میں۔ ایسے قیامت کی جو نشانیاں نا، چھوٹی نشانیاں، مطلب قیامت قریب آ رہی ہے۔ اور جب یہ ساری نشانیاں ختم ہوں گی، ایک دم وہ 10 نشانیاں ایک دم لاسٹ میں ظاہر ہوں گی کہ اب بس ختم، اب اس کے بعد دنیا ختم ہو جائے گی۔ تو یہ یاد رکھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نشانیاں بتائی ہیں، چھوٹی اور بڑی۔ اب امام مہدی کا جو معاملہ ہے وہ چھوٹی نشانی میں ہے یا بڑی نشانی میں ہے؟ ہاں، جو وہ 10 نشانیاں نبی نے بتائی ہیں، اس میں امام مہدی کا ذکر نہیں ہے۔ جو 10 نشانیاں ایک ساتھ آپ نے بتائی ہیں، اور بعض علماء نے کہا کہ وہ 10 نشانیاں جو ایک ساتھ بتائی ہیں نبی نے ایک حدیث میں، وہ لگاتار کنٹینیو ہوں گی، پھٹافٹ، جیسے کوئی جو ہے لڑی دانے کی توڑ دی جائے رسی اور سارا دانہ پھٹافٹ گر جائے، تو ایسے وہ قیامت کے 10 نشانیاں لاسٹ میں ہوں گی، اور اس سے پہلے چھوٹی ہوتی جائیں گی۔ تو امام مہدی کا جو ظہور ہے وہ کس میں سے ہے؟ چھوٹی نشانیوں میں سے ہے یا بڑی نشانیوں میں سے ہے؟ صحیح بات تو یہی ہے کہ امام مہدی کا جو ظہور ہے نا، یہ چھوٹی نشانیوں کے ختم ہونے اور بڑی نشانی کے شروع ہونے کے بیچ کا برزخ ہے، وہ برزخ ہے، آڑ ہے، رکاوٹ ہے۔ امام مہدی کے بعد ہی وہ بڑی نشانیاں ظاہر ہوں گی۔ یہ بیچوں بیچ ساری چھوٹی نشانیاں ختم ہو جائیں گی، اور لاسٹ میں چھوٹی نشانی میں کون ہوں گے؟ امام مہدی بھی چھوٹی نشانی میں ہی ہے، لیکن ان کے یہ بیچ کے کہ اس کے بعد چھوٹی نشانیاں اب ختم، اب یہ لاسٹ اینڈنگ ہے، اب اس کے بعد جو ہوگا وہ سب بڑی نشانیاں ہوں گی۔ کیوں ایسا ہے؟ اس لیے ایسا ہے کیونکہ امام مہدی کے ظہور کے بعد ہی دجال کا آنا ہے، اور اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کا آنا ہے، ان کی موجودگی میں ہوگا، جو ہم آگے دیکھیں گے۔ تو ان کی موجودگی میں ہوگا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سے پہلے نہیں آئیں گے۔ تو امام مہدی جو ہے وہ ایک دم ان ساری چھوٹی نشانیوں کے بعد میں سب سے آخری چھوٹی نشانی ہوں گے، اس کے بعد بڑی نشانیوں کا شروعات ہوگا۔ تو یہ یاد رکھیں۔ اچھا، پیشین گوئی جو اللہ کے نبی نے چھوٹی نشانیاں بتائی ہیں، ان کا تعلق کس سے ہے؟ یہ سب پیشین گوئی ہے، سب پیشین گوئیاں ہیں، ایسا ہوگا، آپ نے حدیث میں بیان کیا۔ پیشین گوئیوں کا تعلق کس سے؟ علماء کا کیا موقف ہے، السلف کا کیا عقیدہ ہے کہ جو نبی نے پیشین گوئیاں کی ہیں قیامت سے پہلے ایسا ہوگا، اس کے بارے میں ہم کو کیا کرنا چاہیے؟ کیا ہم ایک جگہ بیٹھ کے اس پہ بحث کریں؟ دیکھو ایسا ہو گیا، دیکھو فلاں جگہ ایسا ہو رہا ہے، تو فلاں جگہ یہ ہو رہا ہے، تو اب اس کا مطلب مہدی آ چکے ہیں، تو فلاں، کیا اس کے بارے میں کیا ہے؟ پیشین گوئی جتنی نبی نے بیان کی ہے، ساری پیشین گوئیاں اس کا تعلق غیب سے ہے، سب کا تعلق کہاں سے؟ غیب سے۔ اور غیب کے بارے میں کیا عقیدہ ہے اور کیا حکم دیا گیا؟ الذین یؤمنون بالغیب، ایمان لانا ہے، صرف غیب کی خبر پر صرف ایمان لانا ہے، اس کو یاد رکھیں، یہیں سے گمراہی شروع ہوتی ہے۔ پیشین گوئیوں کے بارے میں بحث کرنا یا بیٹھ کر کے ہم سمجھنے کی کوشش کرنا شروع کر دیں،
اس میں ہم کو سلف میں سے کسی میں سے کوئی صحابی یا کوئی بعد میں تابعین تبع تابعین ہم نے نہیں دیکھا کہ وہ جو ہے لے کر کے روزانہ بحث کر رہے اس معاملے میں. جب تو ایک بات کہ پیشین گوئیوں کا تعلق غیب سے ہے اور غیب پر ایمان لانا ہے. اگر وہ قرآن و سنت سے ثابت ہے اس کو مان لینا ہے, بس قرآن و سنت سے ثابت ہے مان لو خلاص, اور کچھ نہیں کرنا ہے. تیسری چیز یہ کہ جب پیشین گوئی کوئی ظاہر ہو جائے گی وہ اپنے آپ سمجھ میں آ جائے گی. سب کو علماء نے کہا جب کوئی پیشین گوئی ثابت ہوگی یا جب بھی نبی کی کوئی پیشین گوئی ظاہر ہوگی تو کسی بھی بندے کو سمجھنے میں ذرا بھی دقت نہیں ہوگی, ہر ایک کو سمجھ میں آ جائے گا, سمجھانا نہیں پڑے گا. کوئی بھی پیشین گوئی جب جو نبی نے بیان کی ہے جب وہ ظاہر ہوگی سب کو سمجھ میں آ جائے گا, اور سب سے پہلے امت کے علماء کو سمجھ میں آئے گا, جو بڑے بڑے علماء ہیں ان کو سمجھ میں آئے گا. کیوں؟ کیونکہ حدیثوں کا علم انہی کو ہے. اسی لیے سفیان ثوری رحمہ اللہ بہت بڑے تابعین ہیں, بہت بڑے تابعین ہیں. انہوں نے کہا اگر تم سن لو کہ امام مہدی ظاہر ہو گئے, تم گھر میں بیٹھے ہو, تب بھی گھر سے نکلنا نہیں جب تک کہ ساری امت جمع نہ ہو جائے, سارے کے سارے لوگ جا کر کے بیعت نہ کر لیں سب, تب تک نکلنا نہیں گھر سے. کیوں کہا انہوں نے؟ اس کا مطلب امام مہدی کے بارے میں ان کو بھی معلوم تھا, وہ بھی جانتے تھے, حدیث ہے تو وہی صحیح نام کو. کیوں ایسا کہا؟ کہ اگر گھر میں تم بیٹھے ہو اور امام مہدی کے بارے میں تم کو خبر مل جائے کہ امام مہدی آ چکے ہیں, گھر سے نکلنا نہیں جب تک کہ یہ نہ تم جان لو کہ سارے لوگ, اور خاص طور پہ علماء نے اس کی تشریح میں کہا کہ امت کے بڑے بڑے علماء سب جب تک جمع نہ ہو جائیں گھر سے نکلنا نہیں, بیٹھے رہنا. یہ امام سفیان ثوری کا قول ہے, کیونکہ بہت سے لوگ جذباتی ہوتے ہیں, جذبات میں کہیں بھی کوئی خبر سن لیا تو فوراً اس کی طرف چلنا شروع, اس کے بارے میں بحث شروع, اس کے بارے میں. امام سفیان ثوری کہتے ہیں کہ تم اگر گھر میں بیٹھے ہو سن لو تو نہیں نکلنا, جانا نہیں. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی پیشین گوئی ظاہر ہوگی تو اس کو سمجھنے میں ساری امت کو دقت نہیں آئے گی, سب کو اپنے آپ سمجھ میں آ جائے گا. سارے لوگ فٹافٹ اس کے ہاتھ پہ بیعت کرنا یا جو بھی سب سمجھ جائیں گے, سب کو سمجھ میں آ جائے گا. تو یہ دو تین باتیں یاد رکھیں, پیشین گوئی کا تعلق غیب سے, اس پر ایمان لانا ہے, اور جب بھی کوئی پیشین گوئی ظاہر ہوگی تو سب کو سمجھ میں آ جائے گا. ہم کو جذبات میں آ کر کے آگے نہیں بڑھنا چاہیے, کیونکہ وجہ یہ ہے کہ امام مہدی کے تعلق سے جو گمراہی ماضی میں ہوئی ہے اور ہو رہی ہے یا قیامت تک جو بھی ہوگی, کہ امام مہدی ایسی شخصیت ہے نا کہ مہدی کا دعویٰ کرنے والے بہت نکلے. وہ سوڈان میں بھی, ہندوستان میں محمد یوسف کے نام سے بہت پہلے نکلے, اور اس کے علاوہ بہت سارے, اور بھی اورنگ آباد میں شکیل بن حنیف, ہاں سب کو معلوم ہے, وہاں پڑا ہوا ہے, تو وہ بھی سارے لوگ اس کو جا کے بیعت کرنا. تو وجہ کیا ہوئی؟ اصل میں یہ جتنے لوگوں نے مہدی کا دعویٰ کیا اب تک, ان کی ایک بہت بڑی جو کامن بات ان میں آئی, سب میں انہوں نے ایک حدیث, جھوٹی حدیث کا سہارا لیا. ایک حدیث ہے ابن ماجہ کی کہ لا مہدی الا عیسیٰ, یا لا عیسیٰ الا مہدی, کہ مہدی جو ہے نا وہی عیسیٰ ہے, عیسیٰ اور مہدی ایک ہی شخصیت ہے, الگ الگ دو شخصیت نہیں ہے. تو وہ جھوٹی حدیث کو لے کر کے جتنے لوگوں نے آج تک مہدی کا دعویٰ کیا ہے سب نے, کیونکہ اگر وہ کہے گا میں مہدی ہوں اور پھر عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے نازل ہوں گے, اگر وہ کہے گا تو پھر ہر کوئی پوچھے گا عیسیٰ علیہ السلام کہاں ہیں, عیسیٰ علیہ السلام کدھر ہے, تو آ گئے اور تم مہدی بولتے ہو, عیسیٰ علیہ السلام تو ان کے زمانے میں آئیں گے, تو فوراً وہ جواب اس کے پاس نہیں ہوگا. اسی لیے کیا کیا, وہ جھوٹی حدیث کا سہارا لیا, کہا کہ دیکھو عیسیٰ علیہ السلام کوئی آسمان سے نازل نہیں ہوں گے, اور وہ پھر نزول کی ساری آیتیں جو قرآن میں اللہ نے کہا ہم نے تمہارے لیے لوہا نازل کیا, ہم نے تمہارے لیے لباس نازل کیا, کہا دیکھو اللہ نے یہ بھی نازل کیا مطلب آسمان سے آئے, تشریح کیا لوگوں نے. یہی کام شکیل بن حنیف نے کیا جو آج بھی زندہ ہے, جو پڑے گاؤں میں رہتا ہے, وہ سارے لوگ جا کر کے اس کا ہاتھ بیٹھ کے, تو اس نے بھی کتابیں لکھی, اور یہی حدیث لا مہدی الا عیسیٰ کی شخصیت ایک ہے, الگ الگ دو شخصیت نہیں ہے. ایسا کیا تاکہ لوگوں کو معلوم ہو کہ مہدی اور عیسیٰ ایک ہے, سب نے ایسا کیا. تو امام مہدی کے نام پر بہت سے لوگوں نے پہلے بھی دعویٰ کیا, یہاں تک کہ عباسی خلیفہ جو خلفاء گزرے انہوں نے اپنا لقب ہی مہدی رکھ دیا تھا, لقب ہی مہدی رکھ لیا اس سے پہلے عباسی خلفاء نے.
تو یہ جو ہے یاد رکھیں کہ یہ امام مہدی ایسی شخصیت ہیں جن کے نام پہ دعوے بہت ہوئے ہیں، جھوٹے دعوے، اور سارے دعوے آج تک جھوٹے ہی ثابت ہوئے ہیں۔ اور جو بھی لوگ آئے وہ اپنے زمانے میں محدود تھے، آئے چلے گئے، یا کچھ لوگوں کے ماننے والے کچھ رہے کچھ دن تک، اس کے بعد چلے گئے، یا کہیں کسی علاقے میں محدود رہ گئے۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ امام مہدی کے تعلق سے جو ہم کو حدیث میں جو ان کی نشانیوں کے تعلق سے یا ان کے بارے میں ہم کو کیا ملتا ہے، تاکہ ہمارے پاس علم ہو کہ امام مہدی آخر کیا ہیں، کون سی شخصیت ہے۔ ایک بات جو میں نے بتائی کہ امام مہدی یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ہیں، لیکن بڑی نشانیوں کے پہلے ہوں گے، ان کے بعد ساری بڑی نشانیاں شروع ہو جائیں گی، گویا کہ ساری چھوٹی نشانیاں ختم اور یہ ساری چھوٹی نشانیوں کے خاتمے پر آئیں گے، اور اس کے بعد بڑی نشانیاں شروع ہوں گی۔ امام مہدی کے بارے میں جو اہل سنت کا جو عقیدہ یا رہا ہے، وہ پہلی بات تو یہ کہ امام مہدی کا آنا یقینی ہے، طے امام مہدی آئیں گے، کیونکہ اللہ کے نبی کی جو حدیث ہے، مسند احمد کی روایت ہے، ابشرکم بالمہدی، مسند احمد کی روایت ہے، ابشرکم بالمہدی، میں تم کو بشارت دیتا ہوں مہدی کی، تمہیں میں مہدی کی بشارت دیتا ہوں، اللہ کے نبی کی حدیث ہے۔ تو باقاعدہ صاف نبی نے کہا تم کو میں مہدی کی بشارت دیتا ہوں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ امام مہدی کا آنا یقینی ہے۔ ایک اور روایت ہے، آپ فرماتے ہیں لو لم یبق من الدنیا الا یوم، یہ ابو داؤد کی روایت ہے کہ اگر دنیا کا صرف ایک دن باقی رہ جائے ختم ہونے میں، پوری دنیا ختم ہونے میں ایک دن بھی باقی رہ جائے، لطول اللہ ذلک اليوم، تو اللہ اس ایک دن کو اتنا لمبا کر دے گا، اتنا بڑھا دے گا، حتی یبعث فیہ رجلا منی، کہ اللہ تعالیٰ میرے میں سے، میرے خاندان سے ایک آدمی کو بھیجے گا۔ یعنی بتانا چاہتے ہیں کہ ایک تو یہ کہ قیامت کے قریبی معاملہ ہوگا، دوسری یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ یقینی ہے، طے ہے، ایک دن بھی اگر دنیا ختم ہونے کا باقی رہے تب بھی اللہ تعالیٰ اس ایک دن کو اتنا لمبا کر دے گا، اور ایک شخص کو اللہ تعالیٰ بھیجے گا۔ تو وہاں شخص کا ذکر ہے، اور روایتوں باقاعدہ ابشرکم بالمہدی، مہدی کا ذکر ہے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ امام مہدی کا آنا یقینی ہے، طے ہے، امام مہدی آئیں گے۔ لیکن امام مہدی کے آنے سے پہلے دنیا کے کچھ حالات ہوں گے، بہت ساری روایتیں ہیں، علماء نے اس سے پوری کتابیں لکھی ہیں، عربی بھی ہے اردو بھی ہے، کہ امام مہدی کے آنے سے پہلے دنیا کے حالات جو ہے، بہت سارے حالات کا ذکر جو ہے حدیثوں میں ملتا ہے۔ پہلا جو ذکر ہے کہ فتنوں کا ظہور ہوگا، امام مہدی کے ظاہر ہونے سے پہلے فتنوں کا ظہور ہوگا۔ فتنے ایسے ہوں گے کہ ایمان، یعنی ایک مومن کے لیے حق اور باطل میں فرق کرنا مشکل ہو جائے گا۔ وہ جو روایت میں آتا ہے کہ صبح کا مومن شام کو کافر ہو جائے گا، شام کا مومن صبح کو کافر ہو جائے گا، یعنی وہ صبح تھا تو ایمان کی حالت میں تھا، اس کو ایک چیز سمجھ میں آئی کہ ایمان کی حالت ہے، شام ہوتے ہوتے وہ چیز سمجھ میں اس کے خراب ہو گئی اور کافر ہو گیا۔ ایسے حالات ہو گئے، فتنے کا دور ہوگا کہ آدمی کے اندر حق اور باطل کے درمیان فرق کرنا مومن کے لیے، حدیث کے الفاظ ایمان والے کے لیے، غیروں کے لیے نہیں، مومن ایمان والوں کے لیے مشکل ہو جائے گا کہ حق و باطل میں فرق کرے۔ صبح اٹھا تو اس کا عقیدہ تھا ہاں قتال کرنا، یعنی بھائی کا قتل کرنا کفر ہے، کسی مسلمان کا قتل کرنا کفر ہے، اس کو یقین ہے، لیکن شام ہوتے ہوتے وہ کسی مسلمان کے قتل کا یقین کرے گا، جائز ہے، کر سکتے ہیں، کافر ہو گیا۔ یعنی ایسا دور آ جائے گا، فتنے کا دور، کہ حق و باطل میں فرق کر نہیں پائے گا آدمی، ایسا دور چلے گا۔ ایک اور بات کہ امام مہدی کے آنے سے پہلے یا ظہور سے پہلے ظالم بادشاہ ہوں گے، اس کا بھی ذکر کئی حدیثوں میں ذکر ہے، جگہ جگہ بادشاہت ہوگی اور ظالم بادشاہ ہوں گے، اور ان کا ظلم اتنا زیادہ ہو جائے گا، اتنا زیادہ ہو جائے گا ان کا ظلم کہ لوگ ان کے ظلم سے پریشان ہوں گے، سارے لوگ پریشان ہوں گے۔ علماء نے اس لیے کہا کہ اب تک جن لوگوں نے مہدی کا دعویٰ کیا، تو جس علاقے میں انہوں نے مہدی کا دعویٰ کیا اس علاقے کو انہوں نے دیکھا کہ یہاں تو بہت فتنہ ہے، لیکن دنیا کے اور علاقوں میں فتنہ نہیں تھا، لوگ امن و امان میں تھے، سکون میں تھے۔ لیکن یہ جو باتیں بتائی جا رہی ہیں کہ پوری دنیا میں ظلم ستم بھر جائے گا، کسی خاص علاقے میں نہیں، تو اب تک جن لوگوں نے مہدی کا دعویٰ کیا، کیا وہ یہ بتا سکتے ہیں کہ جس علاقے میں وہ ہیں
اس علاقے میں ہو سکتا ہے فتنہ ہو سکتا ہے تھوڑا سا کچھ معاملات خراب ہو، لیکن کیا پوری دنیا کے سارے حصے میں امن و امان خراب ہو گیا، ختم ہو گیا، سب پریشان ہیں؟ ایسا نہیں ہے۔ اور آج بھی دنیا کے کتنے خطے ایسے ہیں جہاں لوگ امن و امان سے رہ رہے ہیں، وہاں پر کچھ بھی کوئی فتنہ نہیں ہے، کوئی بھی ان کو دقت نہیں ہے، کچھ بھی نہیں، امن و امان سے جی رہے ہیں، سکون سے ہے۔ تو امام مہدی کے ظہور سے پہلے پوری دنیا میں ظالم بادشاہ ہوں گے، ظلم اتنا بڑھ جائے گا کہ لوگ پریشان ہوں گے، پریشان ہو جائیں گے۔ اور یہاں تک کہ جو ان کے اس میں ہے کہ لوگ جو ہے سوچیں گے کہ کاش، یعنی ایمان والے جو بچے رہے، جو بھی ایمان والے ہوں گے وہ تلاشیں گے کسی کے ساتھ مل کر کے کوئی ہمارا قائد آئے، کوئی ایسا رہبر آئے، کوئی ایسا جو ہے خلی امام آئے جس کے ساتھ ہم مل کر کے کچھ دنیا کے حالات صحیح ہوں۔ یعنی پوری دنیا کے حالات ظلم سے بھری ہوگی۔ تو امام مہدی سے آنے سے پہلے ساری دنیا، وہ خاص علاقہ نہیں، کہیں خاص شہر نہیں، ساری دنیا ظلم سے بھری ہوگی۔ ایک بات ایسے ہی، اچھا جو آپ نے کہا کہ ظالم بادشاہ ہوں گے، علماء نے کہا ظالم بادشاہ مسلم بھی ہو سکتے ہیں، غیر مسلم بھی ہو سکتے ہیں۔ آج بہت سارے لوگوں نے ان حدیثوں کو لے کر کے مسلم حکمرانوں اور مسلم بادشاہوں کو برا بھلا کہنا شروع کیا۔ حدیث میں مسلم حکمران کا ذکر نہیں ہے بھائی، بادشاہت یعنی ظالم بادشاہ ہوں گے، علماء نے کہا وہ غیر مسلم بھی ہو سکتے ہیں، مسلمان بھی ہو سکتے ہیں۔ یعنی اصل بتانا ظلم ہے کہ وہ اپنی رعایا پر بہت ظلم کر رہے ہوں گے، رعایا پریشان ہوگی، رعایا بالکل بے چین ہوگی، وہ تلاش رہی ہوگی کہ امن و امان لانے والا کوئی آئے، اور یہ حالات رہیں گے دنیا کے۔ اب ایسے حالات میں امام مہدی کا ظہور ہوگا، امام مہدی کا ایسے حالات میں۔ اور اس سے پہلے ایک اور بعض روایتوں میں آتا ہے کہ ایک خزانے کے لیے ایک بادشاہ کا انتقال ہو جائے گا، ایک بعض روایتوں میں خلیفہ کا انتقال ہو جائے گا، اور اس کے 3 بیٹے خزانے کے لڑیں گے۔ خزانے کے، ابن کثیر وغیرہ نے کہا کہ وہ کعبہ کا خزانہ ہوگا، الگ الگ تشریح کی۔ ایک خزانے کے لیے سارے لوگ 3 بیٹے اس کے لڑیں گے، قتال، جنگ ہوگی، اور پھر جو بھی ان کے پاس جائے گا یعنی جو ہے لڑائی ہوگی، بہت زیادہ لڑائی ہوگی۔ ایسے اس موقع پر جو ہے لوگ تلاشیں گے کاش کوئی آئے جو اس مسئلے کو حل کرے، اور پھر مدینے سے امام مہدی کا ظہور ہوگا۔ شروعات کہاں سے ہوگی؟ مدینے سے۔ اس کو یاد رکھیں اس لیے کہ لوگوں نے جو دعوے جتنے لوگوں نے کیا، کوئی سوڈان میں، کوئی ہندوستان میں، کوئی کہاں، امام مہدی کا پہلا ظہور کہاں سے ہوگا، کہاں سے شروعات ہوگی؟ جو ہم کو روایتوں ملتا ہے، ساری جو تفصیلات ہیں کہ امام مہدی، اچھا پہلے ہم اوصاف دیکھتے ہیں کہ ان کی صفات کیا ہوں گی تاکہ اس کو سمجھنا آسان ہو کہ امام مہدی کی صفات کیا ہے۔ ایک تو ہم نے دیکھا کہ امام مہدی کے ظاہر ہونے سے پہلے دنیا کے حالات ایسے ہوں گے۔ امام مہدی کی صفت کیا ہوگی، کیسے کوئی پہچانے گا؟ ہو سکتا ہے ظاہری صفت، چہرہ، ہو سکتا ہے بال، ہو سکتا ہے آنکھیں، ناک کسی سے ملتی جلتی ہوں، کیونکہ وہ شکیل بن حنیف نے جو دعویٰ کیا جو ابھی ہے، تو اس نے بھی وہ صفات، جو لوگ جا کے بیعت کر کے آئے، کچھ ایسے لوگ جو اللہ نے ان کو ہدایت دیا، بعد میں سب چھوڑ دیے، تو ان لوگوں سے جب پوچھا گیا کیوں، تو دیکھو چہرہ ملتا جلتا ہے، وہ جو ہے اس کا چہرہ پیشانی چوڑی ہے، اور یہ ہے پورا جو، تو ساری چیزیں وہ ایسا ہو سکتا ہے کہ پیدائشی اعتبار سے، پیدائش کے اعتبار سے کبھی کبھی 2 لوگ ہم شکل ملتے ہیں، ایک دم ملتے جلتے ہیں، ایسے کئی لاکھوں کا مجمع ہو، ہزاروں کا مجمع ہو، تو ایسے کئی شکل کے، ایک شکل کے 2 لوگ دکھائی دے دیں گے آپ کو۔ تو اس لیے علماء نے کہا کہ اگر جو امام مہدی کی صفات کا ذکر ہوا ہے نا، ہو سکتا ہے ظاہری صفات حلیہ کسی سے ملے تو اس کو یہ نہیں کہہ دیں گے کہ مہدی ہے، جب تک کہ ساری روایتیں اور ساری دلیلیں اس پہ فٹ نہ آئیں۔ اس لیے سفیان ثوری نے کہا کہ اگر سن لو تو گھر سے نکلنا نہیں، جب تک کہ یہ نہ سن لو کہ ساری امت جمع ہو گئی ہے، نکلنا نہیں۔ تو اوصاف کیا ہیں، کیا صفت ہے؟ کچھ باتیں آپ ذہن میں رکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مہدی کے بارے میں کیا کہا ہے۔ نمبر 1 کہ جو مہدی ہوں گے، امام مہدی جو ہوں گے، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے ہوں گے۔ پہلی بات، یہ پہلی علامت آپ رکھیں، پہلی صفت۔ کہاں سے ہوں گے؟ ہمارے نبی کی خاندان سے ہوں گے، حضرت فاطمہ کی اولاد سے ہوں گے، حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے نسب سے ہوں گے۔ یہی بات علماء نے کہی ہے کہ جو روایت ہے، آپ فرماتے المہدی من عطرتی من ولد فاطمہ، یہ ابو داؤد کی صحیح روایت ہے، شیخ البانی نے اس کو صحیح کہا ہے کہ آپ فرماتے المہدی من عطرتی، مہدی
میرے خاندان سے ہے، میرے نسب سے ہے، میرے اہل بیت سے ہے، مجھ سے ہے۔ مہدی جو ہوگا وہ کہاں سے ہوگا؟ مجھ سے ہوگا۔ اور من ولد فاطمہ، فاطمہ کی اولاد سے ہوگا۔ اب جن لوگوں نے اب تک دعویٰ کیا مہدی کا، آپ اس پر یہ حدیثیں آپ کے ذہن میں رہنا چاہیے کہ ہمارے نبی نے مہدی کے بارے میں کیا کہا ہے، کہ مہدی جو ہوگا وہ میرے اپنے خاندان، میری اپنے اہل بیت سے ہوگا، آل بیت یا اہل بیت اور فاطمہ کی اولاد سے ہوگا۔ بعض علماء نے کہا فاطمہ، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی دو اولاد تھے، حسن حسین، تو کس خاندان سے ہوں گے، حسن یا حسین؟ تو صحیح بات سارے علماء نے یہی کہی ہے کہ حضرت حسن کے خاندان سے، کیونکہ اس میں کچھ علماء نے تشریح بھی کیا ہے کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ کے نبی نے زندگی میں کہا تھا یہ میرا بیٹا سردار ہے، ہذا ابن سید، یہ میرا بیٹا سردار ہے، اور ایک اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ دو بڑی قوموں کے درمیان یا دو بڑی جماعتوں کے درمیان اللہ تعالیٰ صلح کرائے گا۔ تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنے تھے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد خلافت کس کے ہاتھ میں آئی؟ حضرت حسن کے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت کا حقدار ہونے کے باوجود اور پوری صلاحیت خلیفہ کی ہونے کے باوجود انہوں نے خلافت حضرت امیر معاویہ کے ہاتھ میں دے دیا تھا۔ تو علماء نے کہا کہ اتنی بڑی قربانی کہ جو آدمی اللہ کے لیے کچھ چھوڑ دیتا ہے نا، کوئی چیز اللہ کے لیے چھوڑ دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے بہتر اس کو ادا کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کا مقام جو ہے وہ تو ہے ہی ہے کہ اللہ نے حضرت حسن کو یہ مقام دیا کہ انہی کے خاندان، انہی کی اولاد میں سے ایک ایسا شخص آئے گا جس کے ہاتھ میں پوری زمین کی خلافت ہوگی، اللہ اسے خلیفہ بنائے گا۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت چھوڑ دیا اللہ کے لیے تاکہ دو لوگوں میں، دو جماعتوں میں اختلاف نہ ہو، لیکن پھر اللہ تعالیٰ وہی خلافت اللہ تعالیٰ حضرت حسن کے خاندان میں ایک ایسا بندہ پیدا کرے گا کہ جو پوری دنیا کا خلیفہ بنے گا اور سارے لوگ اس کے تابع ہوں گے۔ تو یہ بات علماء نے کہی ہے کہ حضرت حسن کے خاندان سے ہوں گے۔ تو ایک بات کیا معلوم ہوئی کہ حضرت امام مہدی جو ہوں گے وہ اللہ کے نبی کے خاندان سے ہوں گے، فاطمہ رضی اللہ عنہ کی اولاد سے ہوں گے، حضرت حسن کے نسب سے ہوں گے۔ اب اس کے مطابق آپ دیکھیں کہ جن لوگوں نے دعویٰ کیا ان کا نسب کیا تھا، تعویلیں بہت کیا لوگوں نے، تعویلیں آپ نام پوچھیں گے تو پھر نام بہت سارا، اس کا جو نام ہے شکیل بن حنیف، تو اس نے بھی تعویل کیا بہت سارا، حنیف کہا دیکھو اللہ کے نبی نے کہ والد کا نام حنیف تھا، ساری چیزیں، بہرحال کہ جو ہے اللہ حضرت ابراہیم کا لقب تھا نا حنیف، تو وہ پورا تعویل کیا اس نے، سب بے بنیاد باتیں۔ تو ایک بات ہے۔ نمبر دو، دوسری بات یہ ہے کہ امام مہدی جو ہوں گے نا، امام مہدی ان کا نام محمد بن عبداللہ ہوگا۔ کیا نام ہوگا امام مہدی کا؟ محمد بن عبداللہ، صاف محمد بن عبداللہ ہوگا۔ ایک تو نبی کے خاندان سے ہوں گے، نمبر ایک، نمبر دو ان کا نام محمد بن عبداللہ ہوگا۔ کیا روایت ہے آپ دیکھیں، صاف روایت ہے، یہ جو ہے یہ ابو ترمذی کی روایت ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ لا تذهبوا او لا تنقضي الدنيا حتى يملك العرب رجل من اہل بیتی، کہ دنیا ختم نہیں ہوگی، جب تک ختم نہیں ہوگی جب تک کہ اللہ تعالیٰ یعنی میرے اپنے اہل بیت میں سے ایک آدمی عرب کا حکمراں بنے گا۔ اس میں جو عرب کا ذکر ہے، علماء نے کہا کہ عرب چونکہ کثرت کی بنیاد پہ کہہ دیا گیا اس وقت، لیکن یہاں مراد عرب اور عجم سب ہے، کہ میرے اہل بیت میں سے اللہ تعالیٰ ایک بندے کو پیدا کرے گا اور وہ سارے لوگوں کا خلیفہ بنے گا، یا جو ہے وہ مالک بنے گا، حکمراں بنے گا۔ آپ فرماتے ہیں یواتی اسمہ اسمی، اس کا نام میرے نام جیسا ہوگا، باقاعدہ یواتی، موافقت کرنا، مطابق ہونا، اس کا نام میرے نام کے مطابق ہوگا، اور اس کے والد و اسم ابی ہے، اسم ابی، اور اس کے والد کا نام میرے والد کے نام کے مطابق ہوگا۔ یہ ابو داؤد کی صحیح روایت ہے، اور جو ہے شیخ البانی نے بھی اس کو صحیح کہا ہے کہ اللہ کے نبی نے باقاعدہ جو پیشین گوئی امام مہدی کی نام بتا دیا کہ امام مہدی کا جو نام ہوگا میرے نام پر ہوگا، اور اس کے باپ کا نام میرے باپ کے نام پر ہوگا۔ تو علماء نے کہا کہ محمد بن عبداللہ ہی ہوگا، جو امام مہدی ہوگا محمد بن عبداللہ ہوگا۔ اب آپ دیکھیں جو آدمی دعویٰ کرے، آپ اس کو دیکھیں، پوچھیں نام تیرا کیا ہے، تو نام ہی سے اس کا معاملہ خراب ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے کہ جھوٹا ہے۔ صرف کوئی آدمی ایسا ہو سکتا ہے بھائی، کیونکہ جو ہے
ایسے بھی نام ملیں گے آپ کو، محمد بن عبداللہ بہت سارے مل جائیں گے آپ کو آج بھی دنیا میں. بھائی کسی آدمی کا نام عبداللہ، اس نے اپنے بیٹے کا نام محمد رکھا ہے اور میں جانتا ہوں ایسا ہے، تو کیا اس کو کہہ دیں گے کہ ہاں یہ مہدی ہے؟ صرف نام سے نہیں، وہ ایک صفت یہ بھی ہے کہ جہاں خاندان ضروری ہے، نبی کا خاندان ہونا چاہیے، خاندان نبی کا حضرت حسن کی اولاد سے ہو، حضرت حسن کے خاندان سے ہو، فاطمہ رضی اللہ عنہ کی اولاد سے ہو، وہیں یہ بھی ضروری ہے کہ نام محمد بن عبداللہ ہو. اور ایسے ہی امام مہدی پہلے سے ان کو خود نہیں معلوم ہوگا کہ مہدی ہوں گے. یہ نمبر 3 ہے، امام مہدی کی کرامت میں سے ہے. امام مہدی کو پہلے سے نہیں پتہ ہوگا کہ میں خلیفہ بننے والا ہوں یا میں ہی مہدی ہوں. جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں معلوم تھا کہ میں رسول بننے والا ہوں، وہ تو غار حرا میں تھے. آپ اچانک جبریل آتے ہیں، بولتے ہیں اقرا، پہلی بار آگے بولتے ہیں اقرا. تو نبوت سے پہلے نبی کو نہیں معلوم تھا کہ میں نبی بننے والا ہوں. پہلے کب معلوم چلا؟ غار حرا میں. ایسے مہدی کو پہلے سے کچھ نہیں معلوم چلے گا، کچھ بھی معلوم نہیں رہا ہوگا کہ میں مہدی ہوں. یہاں تک کہ آپ دیکھیں جو حدیث کے الفاظ ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ المہدی منا اہل البیت، کہ مہدی جو ہے وہ ہمارے اہل بیت سے ہوگا. یصلح اللہ فی لیلۃ، اللہ تعالیٰ ایک رات میں اس کی اصلاح کر دے گا. پہلے سے کوئی بہت بڑا چلہ کرنے والا، پہلے سے بہت زیادہ مجاہد، کوئی نیک پرہیزگار دیندار، کوئی عالم تقویٰ والا، ایسا نہیں ہوگا، کچھ نہیں. ابھی شکیل بن حنیف جو یہاں دعویٰ کیا ہے، وہ کئی سال تک جماعت میں جاتا رہا، کئی سالوں تک چلے جماعتوں میں جا کے پورا، پھر اس کے بعد دعویٰ کر دیا مہدی ہوں. یہاں نبی فرماتے ہیں کہ جو مہدی ہوگا اللہ تعالیٰ اس کو ایک رات میں اصلاح کرے گا. پہلے سے کوئی کچھ نہیں ہوگا، ایک رات میں اللہ اس کے حالات درست کر دے گا. ایک رات میں اللہ تعالیٰ اس کی اصلاح کرنے مطلب اس کے اندر وہ صلاحیت اللہ پیدا کر دے گا خلافت کی، جو خلیفہ بننے کی اہل ہوتا ہے اور حکومت چلانے کا جو اہل ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ایک رات میں اس کے حالات کو درست کر دے گا. اس میں علماء نے بہت ساری باتیں کہی ہیں کہ ایک تو جوان اللہ کے نبی کے خاندان کا نام ہوگا، اور اس کے ساتھ ساتھ پہلے سے ان کو خود نہیں معلوم ہوگا کہ میں مہدی ہونے والا ہوں. اس لیے آتا ہے کہ جب لوگ پریشان ہوں گے، ظلم سے زمین بھری ہوگی، لوگ تلاشیں گے، تو مدینے میں ایک شخص پہ لوگوں کی نگاہ جائے گی، تو بولیں گے ان کو جو ہے ہم ان کے ہاتھ بیعت کرتے ہیں، تو وہ بھاگ جائیں گے وہاں سے، نہیں میں انکار کریں گے. باقاعدہ الفاظ ہیں کہ وہ کریہا، وہ ناپسند کریں گے. امام مہدی جو ہوں گے، لوگ ان کے ہاتھ پہ جب بیعت کرنا چاہیں گے تو وہ انکار کریں گے، نہیں میں اس لائق نہیں ہوں، میں اس لائق ہوں ہی نہیں. یہاں تک کہ وہاں سے مدینہ سے بھاگ کے مکہ چلے جائیں گے، غائب ہو، وہاں چلے جائیں گے، وہاں سے ہٹ جائیں گے تاکہ لوگ میرے پیچھے نہ پڑیں. اس کے بعد وہ مکہ پہنچیں گے، اور الفاظ ہیں اللہ تعالیٰ ایک ہی رات میں ان کی اصلاح کر دے گا، اصلاح کر دے گا. پھر لوگ آئیں گے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اب تک جتنے لوگوں نے دعویٰ کیا ہے ان لوگوں نے خود دعویٰ کیا ہے کہ میں آؤ میرے ہاتھ میں بیعت کرو، اور جو حقیقت میں امام مہدی ہوں گے وہ انکار کریں گے. وہ اپنی بیعت سے اپنے اوپر بیعت کرنے والوں کو منع کریں گے، مت آؤ، میں ہوں نہیں، میں اس لائق نہیں ہوں، بھاگ جائیں گے کہ بیعت مت کرو. اور آج تو لوگ بیعت طلب کر رہے ہیں، آؤ، پورا جوک در جوک لوگ جا رہے ہیں. جو آدمی خود بلائے طلب کرے وہ مہدی کیسے ہو سکتا ہے؟ حدیث میں نشانی بتائی گئی کہ امام مہدی جو ہوں گے وہ اللہ تعالیٰ ایک رات میں ان کی اصلاح کرے گا. یعنی پہلے سے کوئی بہت بڑا جو ہے کوئی لیبل نہیں ہوگا کہ ہاں بہت بڑے عالم ہیں اور بہت بڑے، بس جیسے عام انسان ہیں ویسے انسان ہوں گے، عام بشر کی طرح ہوں گے. اللہ ایک رات میں ان کی اصلاح کر دے گا. یہ ان کی کرامت، یہ پہلی کرامت ہے یہ امام مہدی کو، اللہ تعالیٰ رات ہی رات میں اصلاح کرے گا. اب وہ مکہ پہنچیں گے، پھر لوگ جو ہے وہاں پہنچیں گے، اور وہ جو ہے حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان جو ہے وہاں بیٹھیں گے، ٹیک لگا کے بیٹھے رہیں گے، اور لوگ پہنچ جائیں گے اور ان کے ہاتھ میں بیعت ہوگی. تو بیعت کہاں ہوگی؟ شروعات مدینے سے، اور مکمل کہاں ہو رہی ہے؟ مکے میں. اب جتنے لوگوں نے مہدی کا دعویٰ کیا آپ دیکھیں، کوئی سوڈان میں ہے، ہاں کوئی ہندوستان میں. محمد یوسف کے نام سے ایک نے کیا تھا، تو ایک صاحب جو ہے جنہوں نے بہت ساری حدیثیں لکھی تھی، تو باقاعدہ مکہ گئے، وہاں کے علماء سے پوچھا، ساری چیز سنی، آنے کے بعد سب انکار کیا. بہرحال تو یہ کہ اب تک بہت سے لوگوں نے مہدی کا دعویٰ کیا، ان میں یہ صفات نہیں پائی جاتی کہ امام مہدی جو حقیقی ہوں گے وہ اپنی بیعت سے انکار کریں گے، اور اللہ تعالیٰ ان کو رات ہی رات اصلاح کرے گا. پہلے سے کوئی ٹائٹل ان کا نہیں. یعنی اس سے معلوم ہوتا ہے کہ پہلے سے کوئی فیمس شخصیت نہیں ہوگی،
کوئی فیمس ہستی نہیں ہو کہ لوگ جانتے ہاں بھائی یہی ہے، بس لوگوں کی ایک نظر، حدیث کے جو الفاظ ہیں کہ لوگ یعنی لوگ مدینے میں ہوں گے اور لوگ تلاشیں گے، ایک نظر ایک نوجوان پہ جائے گی، نوجوان پہ ایک نظر جائے گی اور لوگ بولیں گے بھائی انہی کو ہم بناتے ہیں خلیفہ، انہی کے ہاتھ بیعت کرتے ہیں، اور وہ فوراً گھبرا کے بھاگیں گے، نہیں بالکل نہیں، اور مکہ پہنچ جائیں گے، پھر لوگ ان کا تو بہرحال یہ ایک چیز معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو رات ہی رات اصلاح کر دے گا۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ جب ان کی بیعت ہو جائے گی، امام مہدی کے ہاتھ میں جب بیعت ہو جائے گی، بیعت کر لینے کے بعد جو حالات ہوں گے وہ کیا ہوں گے؟ یعنی امام مہدی کا ظہور کب ہوگا؟ حالات دنیا پوری فتنوں سے بھری ہوگی، پوری زمین پہ ظلم ہوگا، ساری زمین بے چین ہوگی، لوگ پریشان ہوں گے، کوئی ایک علاقہ نہیں، تب ان کا ظہور ہوگا۔ اسی عالم میں لوگ ان کو بیعت کریں گے تاکہ کچھ تو کچھ حل نکالو۔ اب ان کے بیعت کرنے کے بعد کیا ہوگا؟ ایک جو بڑی نشانی ہے کہ امام مہدی جو ہوں گے وہ پوری دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے۔ اب آپ دیکھیں حدیث کے الفاظ کیا ہیں، ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں المہدی منا، نبی نے فرمایا المہدی منا، یا ایک روایت المہدی منی، جو مہدی وہ میرے سے ہے، یعنی میری اپنے نسل، میری اپنے نسب سے ہے، مہدی مجھ سے ہے۔ اور اس کے بعد آپ نے کئی صفات بیان کی، آپ فرماتے ہیں یملأ الارض قسطا وعدلا، جو مہدی آئے گا وہ زمین کو، کوئی ایک علاقہ نہیں، پوری زمین کو وہ قسطا، انصاف سے، وعدلا، اور عدل سے بھر دے گا، عدل و انصاف سے بھر دے گا۔ تو ایک خوبی کیا معلوم ہوئی؟ اب تک جتنے لوگوں نے مہدی کا دعویٰ کیا ہے، جو کر رہے ہیں، ان کے پاس یہ طاقت ہے۔ عدل و انصاف سے بھرنے کی طاقت کب ہوتی ہے؟ جب آدمی خلیفہ بنے، جس کے ہاتھ میں پاور ہو، جس کے ہاتھ میں پوری حکومت ہو، وہ آدمی قائد ہوتا ہے نا۔ کوئی آدمی کسی علاقے میں بیٹھ کے مہدی کا دعویٰ کر، تم نے کیا کیا؟ پھر جہاں جہاں لوگوں نے مہدی کا دعویٰ کیا وہاں اس علاقے میں ہی بے سکونی، بد اطمینانی اور ظلم بھرا رہا۔ آج تک آپ دیکھیں، تاریخ اٹھا کے دیکھیں، جن لوگوں نے مہدی کا دعویٰ کیا، تو یہاں نبی فرماتے ہیں، اور یہ ابو داؤد کی روایت ہے، باقاعدہ شیخ البانی نے صحیح کہا کہ یملأ الارض قسطا وعدلا، جو امام مہدی ہوں گے وہ خلیفہ بننے کے بعد ان کے ہاتھ میں جب بیعت ہو جائے گی، اس کے بعد ان کا کام کیا ہوگا؟ وہ ساری زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے۔ بعض روایتوں میں کہ اتنا بانٹیں گے، اتنا دیں گے لوگوں کو، لوگ بھر بھر کے لے کے جائیں گے، کہیں کہیں جاؤ لے جاؤ، اتنا زیادہ ان کے پاس اللہ تعالیٰ زمین اتنا پیداوار اگائے گی، اتنا زیادہ خوشحالی آ جائے گی کہ جیسے حدیث کے الفاظ ہیں کما ملیت ظلما و جورا، جیسے زمین مہدی کے آنے سے پہلے ظلم سے بھری ہوئی تھی، زیادتی سے بھری ہوئی تھی، امام مہدی کے آنے کے بعد پوری زمین عدل و انصاف سے بھر جائے گی۔ ایسا ہوا آپ ابھی تک جن لوگوں نے مہدی کا دعویٰ کیا؟ کیا پوری زمین، پوری دنیا عدل و انصاف سے بھر گئی؟ نہیں ہے، پھر جھوٹی بات ہے۔ تو یہ وہ علامتیں ہیں۔ اچھا، آپ امام مہدی لوگوں، پوری دنیا ظلم جو ہے عدل و انصاف سے بھریں گے، ظلم کا خاتمہ ہوگا، شروعاتی دور پورا ہوگا۔ اس کے بعد کب تک رہیں گے امام مہدی؟ کب تک رہیں گے؟ کتنے لوگ تو دعویٰ کیے اور کئی سالوں تک رہے، ہاں، اور کتنے لوگ موجود ہیں 10 سال 20 15 سال تو ہو گئے۔ تو ایسا جو ہے امام مہدی کب تک رہیں گے؟ حدیث میں جو الفاظ ہیں، حدیث کے الفاظ ہیں یملک 7 سنین، یملک 7 سنین، امام مہدی جو ہوں گے، جو پوری دنیا کو عدل و انصاف سے بھریں گے، وہ 7 سال رہیں گے۔ 7 سال امام مہدی کی مدت، بعض روایتوں میں 9 ہے، یعنی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ 7 اور 9 کے درمیان ہے، یعنی اس سے زیادہ نہیں ہے، کسی روایت میں 9 سے زیادہ نہیں ہے، تو 7 سال رہیں گے، بعض روایتوں میں 9، تو 7-9 سال کے درمیان 7 سال رہیں گے۔ تو 7 سال ان کی مدت ہے امام مہدی کے۔ اسی 7 سال کے اندر شروعاتی دور، جو شروعاتی دور ہے، وہ پورا عدل و انصاف سے بھرتے چلے جائیں گے، اور اس کے بعد لوگ امن و امان کے عالم میں ہوں گے۔ اس کے بعد پھر آخری جو دور آئے گا ان کا، 7 سال ختم ہونے سے پہلے پہلے پھر واپس جو ہے قتال ہوگا۔ ظاہر بات ہے کہ امام مہدی جو خلیفہ ہوں گے، ان کی موجودگی میں بہت ساری لڑائیاں ہوں گی، بہت سارے فتوحات ہوں گے، یہاں تک کہ الفاظ صحیح مسلم کے الفاظ ہیں کہ تم فارس فتح کرو گے، فارس سے غزوہ ہوگا، روم سے غزوہ ہوگا، یہاں تک کہ آپ فرماتے ہیں وَيَغْزُ الدَّجَّالِ، اور دجال سے غزوہ ہوگا۔ یعنی ترتیب سے آپ نے بتایا کہ امام مہدی کے دور میں عدل و انصاف سے زمین بھر جائے گی، اور یہ فتوحات کا سلسلہ چلتا رہے گا، یعنی ملک پہ ملک فتح کرتے چلے جانا ساری چیزیں،
اور روم بھی فتح کر لیں گے. اور بعض علماء نے تشریح کیا کہ روم چونکہ عیسائی ملک ہوگا تو عیسائی بھی پریشان ہوں گے، بہت زیادہ پریشان ہوں گے وہ بھی. تو عیسائی اور مسلمانوں میں ایک صلح ہوگی کہ بھائی ہم مل کر کے ساری چیزیں اس طرح سے. اور اس کے بعد پھر جو ہے عیسائیوں میں سے کوئی شخص جو ہے صلیب کو کہے گا کہ بھائی صلیب زندہ، یعنی اپنا وہ جو کراس کا نشان ہے اس کا نعرہ لگائے گا، تو کوئی مسلمان کو غصہ آئے گا اور توڑ دے گا اس کو. پھر گھمسان کی لڑائی ہو جائے گی، جنگ ہو جائے گی پوری. اور اس کے بعد وہ جنگ ہوگی. اور اس کے بعد جو ہے جب روم فتح ہو جائے گا، اس کے بعد ملک شام کی طرف امام مہدی آئیں گے، شام کی طرف یہ بھی پورا فتح کرنے. اور اس کے بعد شام میں جب پہنچیں گے اس وقت اچھا دجال کا خروج اسی دوران دجال کا خروج ہوگا. امام مہدی کے ظہور کے بعد جب قتال کا سلسلہ شروع ہوگا، علماء کہتے ہیں کہ جب روم فتح ہو جائے گا، سارے ملک پہ ملک فتح ہوتے جائیں گے، اس بیچ میں دجال کو غصہ آئے گا اور اس وقت نکلے گا وہ. دجال ظاہر بات ہے آج ہی موجود ہے، اللہ کو معلوم کہاں ہے، لیکن موجود ہے. اچھا، جن لوگوں نے ان سب حدیثوں کا انکار کیا نا اور مہدی اور عیسیٰ ایک کر دیا، ان لوگوں نے دجال کا بھی انکار کیا کہ دجال کوئی آدمی نہیں ہے، دجال امریکہ ہے، دجال فرانس ہے، دجال فلاں ہے، فلاں. ان لوگوں نے ایسا کیا. دجال ایک آدمی ہے. سارے نبیوں نے اپنی امت کو دجال سے ڈرایا ہے. اور اس زمین پر سب سے بڑا اگر کوئی فتنہ ہوگا یا ہونے والا ہے وہ دجال کا فتنہ ہے. اور یہ کب ہوگا؟ امام مہدی کی زندگی میں ہی دجال آئے گا. امام مہدی کی فتوحات بڑھتی چلی جائیں گی. امام مہدی پوری زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے. اس وقت وہ نکلے گا. اور پھر وہ جو ہے لوگوں کو ظاہر ہے کہ جو لوگ ہوں گے ان کو اپنی طرف ساری چیزیں، علماء نے کہا کہ بھئی جب امام مہدی جو ہے لوگوں کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے زمین کو، اس کو غصہ آئے گا، پھر وہ نکلے گا اور پھر دھیرے دھیرے اپنا جو ہے، اور اس کے بعد پھر جو ہے وہ زمین پہ رہے گا. جو بھی ہے 40 کے الفاظ ہیں کہ اتنا دن 40 دن رہے گا دجال جو بھی ہے. اور اس کے بعد جو ہے پھر وہ پوری زمین پہ ہر جگہ پہنچ جائے گا سوائے مکہ اور مدینہ کے. مکہ اور مدینہ نہیں جا پائے گا دجال. اور دجال کی موجودگی میں عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے. 3 لگاتار آپ دیکھیں، امام مہدی کے زمانے میں دجال آئے گا اور دجال کے خاتمے کے لیے عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے. یہ سب تینوں نشانیاں، 2 بڑی نشانی اور ایک چھوٹی نشانی لیکن بڑی نشانی کی شروعات ہے. اس لیے علماء نے کہا کہ امام مہدی جو ہوں گے اس کے بعد ہی بڑی نشانیاں شروع ہوں گی. امام مہدی کے دور میں کون آئے گا؟ دجال. اور دجال سب سے بڑا فتنہ ہے. اور اس کے خاتمے کے لیے کون آئیں گے؟ اس کے خاتمے کے لیے عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے. عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے. اس کو یاد رکھنا. صحیح بخاری کے الفاظ ہیں کہ کیف انتم اذا نزل ابن مریم فیکم و امامکم منکم. صحیح بخاری کے الفاظ ہیں کہ تمہارا کیا حال ہوگا جب عیسیٰ ابن مریم نازل ہوں گے تمہارے درمیان، اور اس وقت جو امام ہوگا، خلیفہ ہوگا، وہ تم میں سے ہوگا. یعنی عیسیٰ علیہ السلام ایک نبی تھے، رسول تھے اپنے دور کے. وہ آئیں گے اور اس وقت امام، چاہے وہ امام نماز پڑھانے والا ہو یا مسلمانوں کا جو امام ہو، کون ہوگا؟ تم میں سے ہوگا. نبی نے کہا تم میں سے، یعنی ہماری امت سے امام ہوگا. اور ان کے اس لیے علماء نے کہا کہ مہدی وہی ہیں جن کے پیچھے عیسیٰ علیہ السلام نماز پڑھیں گے. بس یہی پہچان ہے. کیونکہ اللہ کے نبی نے صحیح بخاری میں ایک فرمایا کہ اس وقت تمہارا یعنی کتنی خوشی کا عالم ہوگا اس وقت جب عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے اور امام تمہیں میں سے ہوگا. اس امام کون امام ہے؟ یہ یہاں الفاظ بخاری اور مسلم میں مہدی کے الفاظ نہیں ہیں، لیکن آپ نے اشارہ کیا ہے. اور جو دوسری روایتیں ہیں ترمذی، ابو داؤد، نسائی، وہ سب روایتوں میں مہدی کے الفاظ ہیں. ایک روایت اور ہے کہ بھئی جو ہے تمہارا کیا حال ہوگا جب عیسیٰ ابن مریم نازل ہوں گے، باقاعدہ نازل ہوں گے. اور کہاں آئیں گے عیسیٰ علیہ السلام؟ شام، دمشق. دمشق بھی فتح ہو جائے گا اس وقت. تو وہاں عیسیٰ علیہ السلام دمشق میں اور جو ہے نازل ہوں گے. تو یعنی شام کے علاقے، وہ شام میں ہی ہے، تو وہاں پر عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے. اور اس کے بعد جب عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے اور امام مہدی کے پیچھے نماز پڑھیں گے. اچھا، کوئی الگ سے نبی بن کے نہیں آئیں گے، وہ امتی بن کے آئیں گے اور کوئی الگ سے شریعت نہیں پیش کریں گے. جو شریعت ہمارے نبی دے کے گئے ہیں وہی شریعت لوگوں کو پھیلائیں گے، بتائیں گے. اور اس کے بعد دجال کا خاتمہ کریں گے. دجال کا خاتمہ کریں گے لد کے، باقاعدہ الفاظ لد کے مقام پر، لد کی جگہ پر. اور دجال کے پیچھے اکثریت جو ماننے والی وہ یہودیوں کی ہوگی. دجال پر کم سے کم 70,000 یہودی اس کے پیچھے چلیں گے، سب اس کو مانیں گے.
اور اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے، عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کے بعد اس کا خاتمہ ہوگا، دجال کا خاتمہ ہوگا۔ اس کے بعد اس زمین پر صرف اور صرف یا تو اسلام باقی رہے گا، اسلام کے علاوہ کوئی کسی دین پر نہیں رہ سکتا ہے، یا تو اسلام قبول کرو یا تو ختم، اور سارے لوگ اسلام قبول کر لیں گے، یا تو پھر وہ مارے جائیں گے۔ تو جو بھی ہے یہ یاد رکھیں کہ یہ تین نشانیاں، یعنی مہدی کے آنے کے بعد دجال آئے گا، دجال کے بعد عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے اور اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام پوری زمین پر رہیں گے جب تک ان کا، اس کے بعد انہی کی زندگی میں عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ہی یاجوج ماجوج کا خروج ہوگا۔ یاجوج ماجوج کب نکلیں گے؟ عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں۔ اب اس کے پہلے یہ ہے کہ مہدی رہیں گے یا نہیں رہیں گے، کیونکہ 7 سال رہیں گے وہ امام مہدی، تو ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ امام مہدی عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کے بعد کچھ دن کے بعد انتقال ہو جائے، اور امام اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام رہیں گے، اور اس کے بعد پوری زمین پر صرف مسلمان ہی رہیں گے، مسلمان، اور پھر اس کے بعد یاجوج ماجوج نکلیں گے۔ اللہ تعالیٰ یاجوج ماجوج نکلنے کے وقت عیسیٰ علیہ السلام سے اللہ کہے گا کہ اپنے جتنے لوگ ایمان والے ہیں ان کو لے کر کے کسی پہاڑی پر چلے جاؤ یا کہیں پر چھپ جاؤ، ایسی فوج نکلنے والی جس کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد وہ یاجوج ماجوج نکلیں گے، پوری زمین پر فتنہ فساد پھیلائیں گے، ساری چیزیں، پھر ان کا بھی خاتمہ ہوگا، پوری تفصیل ہے، اللہ تعالیٰ سب کو بیماری پیدا کر دے گا اور سب مر جائیں گے۔ تو یہ جو تفصیل ہے پوری، اور اس کے بعد وہ 10 نشانیاں جو اور ہیں، ایک جانور نکلے گا، اس کے بعد سورج کا پچھم سے نکلنا، اس کے بعد پھر کوئی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ جب سورج پچھم سے نکلے گا پھر کسی کی توبہ قبول نہیں ہوگی، اس کا مطلب یہ بہت لاسٹ میں ہوگا، ایک دم سب سے آخر میں ہوگا کہ اب اس کے بعد جو کافر ہے وہ کافر ہے، جو مومن ہے مومن ہے، اب اس کے بعد توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ تو یہ جو ہے یہ ساری چیزیں ہیں جو ہم نے دیکھی اس میں۔ اب جن لوگوں نے جو ہے مہدی کا دعویٰ کیا اب تک، جن لوگوں نے مہدی کا دعویٰ کیا یا مہدی کا دعویٰ آج بھی جو یوٹیوب پہ چل رہا ہے، دیکھیے، ہاں عام طور پہ شیعوں کے ہاں، اچھا اہل سنت کے ہاں امام مہدی کا جو تصور جو میں نے ابھی آپ کے سامنے بیان کیا، امام مہدی کا جو تصور ہے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا کہ امام مہدی کون ہوں گے، نبی کریم کے خاندان سے ہوں گے، حضرت فاطمہ کی اولاد سے ہوں گے، نام محمد بن عبداللہ ہوگا، ان کی صفات میں جو چیزیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایک ہی رات میں اصلاح کرے گا، پہلے سے کوئی مشہور نہیں ہوں گے۔ بیعت کہاں ہوگی؟ بیعت ہوگی کعبہ میں، مدینے سے بھاگ کے آ جائیں گے، کعبہ میں بیعت ہوگی۔ اس کے بعد پھر اور جو نشانیاں ہیں وہ ساری چیزیں پوری زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے۔ اس کے علاوہ شیعوں کے ہاں ایک امام مہدی ہیں۔ شیعوں کے ہاں امام مہدی کا تصور کیا ہے کہ ان کے ہاں امام غائب، ان کا آخری 12واں امام، ان کے ہاں امامت چلتی ہے، امام حسن حسین پورا وہ امام کہتے ہیں، تو وہ ان کا ایک امام ہے امام غائب، یا حسن بن عسکری کی اولاد میں، یا حسن ابن عسکری کہتے ہیں۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ جو امام مہدی ہے وہ ان کا امام غائب ہے، اور وہ کہیں پہاڑ میں چھپا ہوا ہے۔ اس لیے جو شیعہ ہوتے ہیں باقاعدہ وہ 15ویں رات کی جو شعبان، یعنی 15ویں شعبان کی جو رات ہوتی ہے، اس رات کو باقاعدہ وہ جمع ہوتے ہیں اور دعائیں کرتے ہیں، اور باقاعدہ جو ہے امام مہدی کے آنے کو ظاہر ہونے کی دعائیں کرتے ہیں، آ جاؤ دنیا میں ایسا ہو رہا ہے، یہ ہو رہا۔ ان کا عقیدہ ہے کہ امام مہدی آئیں گے تو ہم ان کے ساتھ مل کر کے سب کا خاتمہ کر دیں گے، ایسا ان کا عقیدہ ہے۔ تو شیعوں کا امام مہدی کون ہے؟ وہ امام غائب، جو غائب ہے، ابھی موجود ہے اور کسی پہاڑ میں چھپا ہوا ہے، وہ سب دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے، جان رہا ہے، سب کچھ پتہ ہے اس کو، لیکن ظاہر نہیں ہو رہا ہے، وہ ظاہر ہوگا۔ یہ باطل تصور ہے، سارے علماء نے کہا کہ یہ باطل تصور ہے، اور اس کا ایسا کوئی عقیدہ اسلام میں نہیں ہے امام مہدی کا کہ ابھی موجود ہیں، کہیں غائب ہیں، پہاڑ میں چھپے۔ امام مہدی جو قرآن و سنت سے جو ہم کو ملتا ہے، وہ امام مہدی کون ہوں گے؟ جو قرب قیامت کی بڑی نشانیوں کے آنے سے ایک دم لاسٹ میں پہلے آئیں گے، جب پوری دنیا ظلم و ستم سے بھری ہوگی، اس وقت آئیں گے، اور وہ جو صفات ہم نے بتائی وہ ہم یاد رکھیں۔ تو یہ چند باتیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا تاکہ ہم جھوٹے دعوے دار کو پہچان سکیں۔ کیوں بیان کیا گیا؟ یہ ٹاپک رکھنے کی کیا وجہ تھی کہ یوٹیوب پہ بہت سارے لوگوں نے کہا کہ فلسطین میں مہدی آ گئے ہیں، فلسطین میں مہدی آ چکے ہیں، اور وہ پورا سانگ بنا کر کے بھیجنا اور سب دعائیں کر رہے ہیں، ساری چیزیں۔ دیکھیے فلسطین میں جو کچھ ہو رہا ہے ظلم ہے، کوئی شک نہیں ہے، اور ظلم کرنے والے جو ظالم ہیں، ہاں، جو معصوموں کو مار رہے ہیں، معصوموں کو ہاسپٹل پہ، ایک دم اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ ظالم ہے وہ، اور
جو کچھ وہ کر رہے ہیں غلط ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم کوئی ایسا عقیدہ گڑھ لیں یا ایسی چیز ہم اپنے بنا لیں کہ بس امام مہدی آ گئے. نہیں کر سکتے ہیں. ہم ان کے لیے دعائیں کریں، ان کے حق میں دعائیں کریں، جو لوگ مظلوم ہیں بیچارے مظلوموں کے حق میں دعائیں کریں، ظالموں کے خلاف بد دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ظالموں کو نیست و نابود کر دے. اور ہوگا، اللہ تعالیٰ کے ہاں ایک وقت ہوتا ہے ہر چیز کا، ہاں ختم ہو جائے گا، سب ختم ہو جائے گا انشاءاللہ. لیکن جو ہے اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم کوئی عقیدہ جو کتاب و سنت کا ہے اس کے خلاف ہٹ کے کسی کو بھی مہدی بنا دیں. اگر ایسا ہے تو آپ بتائیے کہ اگر مہدی آ گئے ہاں تو پھر کیا ہو رہا ہے؟ پھر ظلم ختم ہو گیا، امن و امان آ گیا، عدل و انصاف سے دنیا بھر گئی؟ نہیں ہوا نا. اور پھر بیعت کہاں ہوئی؟ بیعت کعبہ میں ہوگی. ہاں ساری چیزیں تو یہ ساری چیزیں، تو وہ جو ابھی ویڈیو پھیلی وہ سب شیعوں کی طرف سے ہے، تو ہم بچیں. اس درس کا مقصد یہ ہے کہ جب بھی آپ کے سامنے مہدی کے یا عیسیٰ کے حوالے سے یہ بات کی جائے، کیونکہ شکیل ابن حنیف کا فتنہ بہت تیزی سے پھیلا، کرلا وغیرہ میں بہت تیزی سے پھیلا ہوا، باندرا میں، کرلا میں، کہاں بہت حیدرآباد میں پکڑے گئے، کچھ پورے ہندوستان میں. شکیل بن حنیف ایک آدمی تھا بہار کا، پٹنہ کا ہے، بہت دنوں تک وہاں دلی میں رہتا تھا، نظام الدین یا کہاں پورا، اور جماعتیں لے کے جاتا تھا اور دور دور تک. اس کے بعد اچانک اس نے کہا کہ میں مہدی ہوں. پہلے مہدی کہا، پھر اس کے بعد عیسیٰ کا بھی دعویٰ کیا کہ میں عیسیٰ ہوں، کیونکہ مہدی عیسیٰ ایک ہی کریں گے تبھی جا کر کے. تو اس نے کیا، اس کے بعد پھر وہاں سے بھاگ کر کے یہاں آیا، اورنگ آباد میں پڑے گاؤں ایک علاقہ ہے، وہاں پر پورا اس نے بنایا کالونی. تو بھائی ایسے لوگوں کو فائننس کرنے والے بھی لوگ مل جاتے ہیں بھائی امت میں اتفاق. تو پورا پھر لوگ جا کر کے اس کے ہاتھ بیعت کر رہے ہیں، باقاعدہ عورتیں مرد کتنے لوگ جا کر کے اس کو بیعت کر رہے ہیں. اور پھر وہ کسی سے ملنے دیتا نہیں، علماء سے بات نہیں کرنے دیتا، کسی بھی عالم سے آپ بات مت کرو. پورا طریقہ ٹیکنیک ہے، اس کا پورا فارمیٹ ہے کہ بھائی سمجھانا کیسے ہے. وہ مسجدوں میں دیکھتے ہیں کوئی نوجوان ہے تو اس کو پکڑ کے لے جائیں گے اور اس کے بعد اس کو بولیں گے سنو، 3-4 گھنٹہ اس کو سمجھاتے ہیں، ایسی پیشین گوئیاں جو حدیثوں میں ہے، ایسا ہوگا، یہ ہوگا، یہ ہوگا. تو یہ سمجھانے کے لیے کون آئے گا؟ مہدی آئیں گے. تو مہدی آ چکے ہیں، کہاں ہیں؟ وہاں پر ہیں، چلو. تو اس طرح لے کے جاتے ہیں لوگوں کو. تو بچیں ہم، اور ایسے نوجوانوں کو بچائیں. اور ایسا کوئی آدمی ملے جو آپ کو سمجھائے تو اس کو بولو بھائی مجھے کچھ نہیں معلوم، چلو عالم کے پاس، امام صاحب کے پاس بیٹھو اور ان کو سمجھاؤ. وہ سمجھ گئے میں سمجھ جاؤں گا. امام صاحب کو تم سمجھا دو، وہ سمجھ گئے میں بھی سمجھ جاؤں گا. تو مجھ کو مت سمجھاؤ. تو ایسے 4-4 گھنٹہ لوگوں کو سمجھاتے ہیں، اور بڑی تعداد ہے ان کی. ہاں کرلم بڑی تعداد ہے ان کی، سب کچھ بھگائے گئے تھے، مسجد سے مار کے بھگائے گئے تھے. تو بہرحال بچیں ایسے. بہت ظاہری طور پہ تقویٰ، پرہیزگاری، داڑھی، ٹوپی، صرف کرتا پاجامہ رہتے ہیں، پینٹ نہیں پہنتے وہ لوگ، پینٹ شرٹ نہیں، صرف کرتا پاجامہ. اور اکثر اس میں تبلیغی ہی رہتے ہیں جماعت جو نکلے ہوئے. لیکن اہل حدیث کے بہت سارے لوگ گئے اس میں. ہاں اس کو یاد رکھیں. تو مطلب نہیں معلوم تھا چند ایسے، بس مطلب جو ایسے اہل حدیث جو ابھی نئے نئے ہوئے تھے وہ. تو بہرحال یہ اس کو یاد رکھیں کہ ایسا ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اس فتنے سے محفوظ رکھے، اور جو عقیدہ ہے امام مہدی کا اس کے بارے میں جو صحیح عقیدہ ہے اس کا علم حاصل کرنے کی توفیق دے. اور جو ہمارے بھائی ابھی بھی اس معاملے میں گمراہی کی طرف جا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی اصلاح فرمائے. اور ہم خود بھی اگر ایسے لوگوں سے ملیں تو ہم خود بھی کوشش کریں کہ ایسے لوگوں کی اصلاح کریں. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق دے. آمین. تقبل یا رب العالمین. کوئی سوال ہے تو پوچھ سکتے ہیں اس تعلق سے، ہو سکتا ہے کوئی بات چھوٹ گئی ہو. اور کوئی سوال نہ ہو تو پھر امام مہدی کہنا چاہیے. صرف امام مہدی علیہ السلام کہنے کا جو معاملہ ہے وہ عام طور پہ انبیاء کے ساتھ ہوتا ہے، اور رضی اللہ عنہ جو ہے صحابہ کے ساتھ ہوتا ہے. اور امام مہدی تو ابھی آئے ہی نہیں ہیں، تو امام مہدی ہی کہیں یا حضرت امام مہدی کہہ سکتے ہیں. اگر علیہ السلام کوئی کہہ دیا تو کوئی گناہ نہیں ہے، کیونکہ مطلب دعا ہے. علیہ السلام کا مطلب اللہ کی سلامتی ہو ان پر. لیکن عام طور پہ انبیاء کے ساتھ ہی علیہ السلام لگتا ہے. عام طور پہ انبیاء جو نبی جو گزرے ہیں ان کے ساتھ علیہ السلام لگتا ہے. لیکن اگر کوئی کہہ دیتا تو کوئی مسئلہ نہیں، کوئی حرج نہیں ہے. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ.